बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान का बयानिया सर चढ़ कर बोलने लगा और 2 साल जबर को सब्र से बर्दाश्त किया, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मूड में होगी। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के बाद पंजाब के दारकूमत लाहौर से भी बड़ी इतलात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी बगावत के आसार। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। जराए का दावा कि अब तक मुल्क के अंदर बागी जजों की तादाद हो चुकी है 11 और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इन हालात से हरगिज आंखें नहीं चुरा सकते। जराए दावा कर रहे हैं काजी साहब का आखिरी वक्त भी करीब आन पहुंचा। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के साथ काजी साहब के मुसलसल राब्ते, जो बिलाशुबा काजी साहब के इस्टेब्लिशमेंट ही से राब्ते गर्दाने जाएंगे। तफसीलात रखते हैं आपके सामने, लेकिन पहले एक नुक्ता रखना है आपको जिससे पाकिस्तानी अवाम ने इस प्रोपेगेंडे से बचना है। पाकिस्तानी अवाम ने बिलअमूम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बिलखसूस, वोटर्स ने बिलखसूस, और इस बात पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी है कि मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको जंग जियो ग्रुप कुछ और तरह से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तर वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी इस वक्त मैदान के अंदर हैं और मामलात को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दो खबरें इस हवाले से आज हम आपके सामने रखेंगे। डाट कनेक्ट करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको इस्लामाबाद से लाहौर और फिर काजी इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की जानिब भी लेकर जाएंगे। पहले आप ये समझ लें कि आज जनाब एक खबर जंग ग्रुप ने लगाई कि नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामा पर सजा देना गलती थी। हमशीरा बानी पीटीआई अलीमा खान। अब उन्होंने कहा क्या, इसको रिपोर्ट उन्होंने किस तरह से किया, जहन में रखिए। हमारा भी इसी प्लेटफॉर्म पर बरसा बरस से यही एक बयानिया है, यही हकीकत है। दो चीजें मैं बार बार आपके गोश गुजार कर चुका। एक तो यह कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, जी हां हुई, लेकिन इमरान खान के साथ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई। उनकी 20 के करीब नशिस्तें आरटीएस बिठाकर रोक ली गई, धांधली की गई, जिसमें राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जैसों की नशिस्तें शामिल थीं। बाद में इस हवाले से सबूत भी इसी प्लेटफार्म पर और पाकिस्तान इलेक्शन सेल के प्लेटफार्म पर हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखते रहे, जो कि इस मरतबा भी दुरुस्त साबित हुए। लेकिन बयानिया उलट बना दिया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में धांधली हुई। ग्रेट गेम क्या थी? सबको इस बात का अंदाजा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की सियासत में हावी रहेंगे, वो आ रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों का अंदाज़ा 2013 के इलेक्शन के नताइज ही से हो गया था, 2011 के जलसे के बाद, और वहाँ उस वक्त पहली धांधली की गई। उसके बाद एक पूरा माहौल बनाया गया कि शायद कोई सिस्टम नवाज शरीफ को आउट करने और इमरान खान को लाने के चक्कर में है। और इस ग्रेट गेम का मकसद ये था कि आज यानी 2018 की इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद दोबारा से नून लीग को कैसे रेलेवेंट किया जाए और किस तरह से इमरान खान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा किया जाए। सबको इस बात का अंदाज़ा है। तारीख इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान के अंदर भुट्टो, शरीफ और खान का कंपैरिजन करें तो भुट्टो और शरीफ दोनों जर्नैली लोंडे, 10-10 साल जर्नैलों की गोद में बैठकर इक़्तिदार हासिल किया, उसके बाद सियासी जमात बनाई। इमरान खान ने मुसलसल सियासी जद्दोजहद की और 1997 के बाद कहीं 2018 के अंदर इमरान खान को इक़्तिदार मिला। और अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर जो है वो आना होता या वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती, तो जैसे भुट्टो को फ़ौरन इक़्तिदार मिल गया था, जैसे नवाज शरीफ को फ़ौरन इक़्तिदार मिल गया था, ऐसे ही इमरान खान को मिल जाता। ये मैं आपके सामने एक बैकग्राउंड इसलिए रख रहा हूँ ताकि मामलात का आपको अंदाज़ा हो कि मीडिया ख़ास तौर पे जंग जियो ग्रुप करता क्या रहा है अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से। जैसे ये खबर अलीमा खान की, वापस आते हैं। अब अलीमा खान ने कहा क्या है, नीचे जाकर उसकी डिटेल है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामा पर सजा देना जजेस की गलती थी। लेकिन क्या क्या कहा उन्होंने? जिस केस में सजा दी वो अकामा था, असली केस पर नवाज शरीफ को सजा दी ही नहीं गई। अगर असली केस में सजा होती तो आज ये ऐसे ना फिर रहे होते। जी हां, मैं फिर आपके सामने गोश गुजार कर दूं, ये कहा अलीमा खान ने कि जानबूझकर, क्योंकि अदलिया के अंदर हमेशा से शरीफों की सरमायाकारी रही, तो सजा ही अकामा के ऊपर दी गई। एक ऐसी सजा जिसके अंदर जो है वो जानबूझकर लूप होल्स रखे गए, जानबूझकर शॉर्ट कमिंग्स और मसाइल रखे गए, ताकि बाद में आने वाले और इसके ऊपर अपनी गेम बना सकें और नवाज शरीफ इसको इस्तेमाल कर सके। डेफिनेटली मैं भी बरसा बरस से यही बात कर रहा हूँ कि जनाब इसको मरोड़ तोड़ कर उस तरफ ले जाया गया। हालांकि वाज़ह तौर पर
میں یہ بات بار بار کہہ چکا، میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی وہ احمقوں کی دوزخ میں رہتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے نواز شریف کو کرپشن پر سزا دی گئی وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جان بوجھ کر کرپشن کے اوپر سزا نہیں دی گئی، ایک اور معاملے کے اوپر دی گئی، شارٹ کمنگز چھوڑی گئی تاکہ بعد میں اس کو پولیٹیکلی پلے کیا جا سکے، پلئنگ ود دا گیلریز، اور ویسا ہی آج تک ہوتا آیا ہے۔ اور یہی علیمہ خان نے بھی کہا، لیکن اس کو رپورٹ کس طرح سے کر رہا ہے جنگ گروپ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا اگر اصل کیس کے اندر سزا ہوتی تو آج یہ ایسے نہ پھر رہے ہوتے، یعنی یہ واقعی جیلوں کے اندر ہوتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری کے ساتھ جج افتخار چودھری کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج کے ججز کے ساتھ وکلا اظہار یکجہتی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی بیانیہ میں آپ کو بتا دوں، اسی پلیٹ فارم پر بتاتا رہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت افتخار چودھری اور نواز شریف کو حاصل تھی، مشرف سے جانچ چھڑانی تھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور یہ سارا ماحول بنایا گیا، اس تحریک کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اب یہ چیزیں واضح ہو چکی ہیں، اور افتخار چودھری اور اس قسم کے جو کردار ہیں، شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے کردار، یہ ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، ماضی کے آپ ان کے فیصلے بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر آپ کیس سن لیں واضح طور پر اسد مجید کے بیان سے تو کوئی شک باقی نہیں رہے گا، اور ڈونلڈ لو کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 9 کاپیاں تھی سائفر کی، پوچھیں کتنی واپس آئی ہیں؟ سائفر کی باقی کاپیاں کہاں ہیں؟ یعنی انہوں نے کیا کہا، جنگ گروپ نے کیسے رپورٹ کیا کہ جناب نواز شریف کو سزا غلط ہوگی، حالانکہ کہا کچھ انہوں نے اور۔ دوسری طرح سے انصار عباسی صاحب جو کہ ایک پیور جرنیلی لونڈے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں، غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ایک ماحول بنا رہے ہیں شوکت صدیقی صاحب کے حق کے اندر کہ ناپسندیدہ شخصیت سے رجحان ساز شخص بننے تک کا سفر۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوتے ہیں، ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، انصار عباسی صاحب جیسے صاحبان اور جنگ گروپ پہ خبر لگاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو جا رہے ہیں یہ پروفیشنل نہیں تھے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ مسائل تھے، لیکن یہ جو آ رہے ہیں یہ بڑے پروفیشنل ہیں۔ اور یہ مسلسل میں کوئی مسلسل 3-4 ڈی جی آئی ایس آئی جب بھی آتے ہیں نئے، میں مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں، میرا بھی جرنلزم کا کیریئر اسلام آباد کے اندر 25 برسوں کا ہو گیا، جب جو ہے وہ شجاع پاشا صاحب کے، جب ظہیر الاسلام عباسی صاحب آئے تو اس وقت بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی اسی قسم کی بات کی، اور ہمیشہ سے یہ لکیریں پیٹتے ہیں، اور جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس طرف نہیں آتے۔ جیسے ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھٹو کا کیس کھول لیا، پلئنگ ود دا گیلریز، سیاسی معاملات اپنے سیدھے کر لیے، پیپلز پارٹی کو خوش کر دیا، عمران خان کے خلاف بغض نکال لیا، پرانی اسٹیبلشمنٹ کو رگیڑ دیا، اور ابھی کیا جی اس کے بعد پھر نواز شریف کا معاملہ۔ لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ، بالخصوص پاکستانی عوام کے ساتھ گزشتہ 2 برسوں میں بالعموم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ برس 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرف ججز نے اشارہ بھی کیا اس طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ بار بار شوکت صدیقی نے یہ کہہ دیا، شوکت صدیقی نے یہ کہہ دیا، ارے بھائی ٹھیک ہے، شوکت صدیقی کے خط، اس 6 ججز کے خط نے شوکت صدیقی کے کیس ہی کو بنیاد بنایا، لیکن یہ جو آپ اس کے اندر بار بار لکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جناب پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا، تو بار بار میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، اسی قسم کا کاما والا معاملہ تھا، پلئنگ ود دا گیلریز، معاملات کو سیاسی بنانا اور پھر اپنی مرضی کے حق میں منور کرنا۔ اگر اس وقت وہ سنجیدہ ہوتے، واقعی انہوں نے اس میں سے کوئی کٹا کٹی نکالنا ہوتا، تو ایک وہ جو راستہ تھا وہ استعمال کرتے جو جج صاحبان نے آئینی اور قانونی راستہ استعمال کیا کہ اپنے ہیڈ، اپنے باس کو انہوں نے خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل، سینئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور چیف جسٹس۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا شوکت صدیقی کی طرح کہ وہ کوئی پریس کانفرنسیں کرتے پھریں یا وہ کسی بار کونسل سے جا کر خطاب کریں، یہ تو صریحاً کسی بھی جج کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اب حیران کن طور پر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جب انہیں سزا ہوئی تو سارے جناب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اب جب یہ جج صاحبان نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا تو بڑے اینکر ویلے، کالم نگار اور ملازم صحافی جتنے بھی ہیں وہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کی، اور یہ باقاعدہ طور پر ان کے پاس آئین اور قانون کے تحت یہ حق انہیں حاصل ہے کہ اس قسم کا خط وہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں معاملات میں آپ کو آ گیا فرق سمجھ، اور دوسری جانب انصار عباسی صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں جناب کہ شوکت صدیقی کا سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر ان کو ملازمت سے بھی جانا پڑا، اور پھر اس قسم کے معاملات ہوئے، لیکن آج سارے جج صاحبان وہی بات کر رہے ہیں جو شوکت صدیقی نے کی۔ تو جناب ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس طریقہ کار کے اوپر جب جج صاحبان بات کریں گے، شوکت صدیقی صاحب بھی اگر یہی طریقہ کار اختیار کرتے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہ افتخار چودھری کے کیمپ میں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیمپ میں، نون لیگ کے کیمپ میں ڈالنے کی بجائے آزاد عدلیہ کی بات کرتے تو معاملات کچھ مختلف ہوتے۔ عمران خان صاحب نے انتہائی اہم بات کی ہے ہمیشہ سے، ایک تو جب فیض حمید صاحب کے ٹرائل اور جنرل باجوہ کے ٹرائل کے حوالے سے بات کی گئی،
تو عمران خان نے کہا جی بالکل کریں، کٹہرے میں لائیں، اگر کسی نے اس قسم کا کام کیا ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہے، عمران خان نے کہا بالکل جناب، اگر فیض حمید صاحب نے اس وقت جب وہ DGI SI نہیں تھے اس وقت بھی اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو کٹہرے میں لے کر آئیں۔ اب جب بات ہو رہی ہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بالکل وہی موقف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر، اور بلکہ انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر کہا بھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر بھی ان کے تحفظات ہیں، وہ بھی ایجنسیوں کے لیے، خفیہ ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر خفیہ ہاتھوں کی سہولت کاری کرتے رہے، ان کی طرف سے بھی ایسا ہی رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کو کون سا ریلیف مل گیا؟ ماس وائپ پلئنگ ود دا گیلریز، ایک سیاسی جملہ گڈ ٹو سی یو جس کے اوپر بڑا شور ہوا۔ آج دیکھیں کس طرح سے وزیر اعظم اور چیف جسٹس صاحبان ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، جو ملاقاتیں کسی آئین، قانون، اخلاقیات کے اندر اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ قطعاً پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹو کے اوپر ایک طرف وہ بات کرنے کہ جناب ایگزیکٹو کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے، دوسری طرف ایگزیکٹو کے جو سربراہ ہے شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب جناب تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ اجلاس میں ججز نے یہ تجویز دی تھی کہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر کمیشن بنایا جائے، کیونکہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو کہ بھائی ریٹائر جج کہاں سے کریں گے تحقیقات، ہے یہ کون سا کمیشن ہوگا۔ اب اس کے اندر دو معاملات بڑے اہم ہیں، ذرا سمجھ لیجئے۔ چند عرصہ پہلے ایک ویڈیو لیکس کا معاملہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جو کہ اس معاملے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تک اس معاملے کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ تھا وہ زیب داستان کے لیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مخصوص پروپیگنڈے کے لیے، کچھ نہیں نکلا۔ اس کے اوپر PDM کی حکومت نے کیا کیا تھا یاد کیجئے، حاضر سروس سینئر جج، یہی صاحب جو اب چیف جسٹس پاکستان ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، انہوں نے کمیشن کا سربراہ بنا ڈالا تھا، اور اس وقت پھر چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس معاملے کو روکا تھا کیونکہ وہ عدلیہ کے اختیارات کے اندر مداخلت تھی۔ اب اس معاملے کے اندر تو وہ اپنی مرضی کے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کے حاضر سروس چیف جسٹس کو انہوں نے کمیشن کا سربراہ بنا دیا۔ اگر آپ کے خیال میں یہ بات درست تھی کہ حاضر سروس جج جو ہے وہ کمیشن کا سربراہ بن سکتا ہے تو جناب ابھی بناتے نا۔ اب تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی حمایت بھی آپ کو حاصل ہے، اب تو ایسا بھی نہیں ہونا تھا کہ آپ بناتے اور کوئی اعتراض کرتا بندیال صاحب کی طرح، تو اب ذرا ہمت کرتے نا، اب کیوں نہیں بنایا؟ اس وقت بھی بڑے شوق سے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کمیشن کا اجلاس بھی بنا لیا، معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کی، اور پھر بڑا جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز بھی کیا، میڈیا کے اندر خبریں بھی کہ دیکھیں جناب روکا جا رہا ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا، اور بندیال صاحب عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ تو جناب آپ ابھی بنائیے نا، آپ ابھی بنائیے، چیف جسٹس صاحب آپ سربراہی کر لیں، منصور علی شاہ صاحب کو سربراہی دے دیں، منیب اختر صاحب کو دے دیں، یا تینوں سینئر جج صاحبان بیٹھ جائیں، آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ یہی بات تو عمران خان کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ امریکہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھ کر کہتا ہے جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب آپ کی حکومت کی ہم بڑی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے بڑی نیک تمناؤں کا اظہار ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو شروع یہیں سے ہوتا ہے نا۔ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو بڑا کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا فون نہیں اٹھاتا جو بائیڈن، ارے بھائی ہم نے خود اس پلیٹ فارم کے اوپر رپورٹ کیا کہ کیسے سیکرٹری خارجہ براہ راست امریکہ کے بات کرنا چاہتے تھے عمران خان سے، جیسے ماضی میں کرتے رہے، اور عمران خان نے انکار کر دیا کہ نہیں جناب پروٹوکول آپ فالو کریں اور سیکرٹری خارجہ سے اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کریں، میرے سے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ امریکی صدر ہی کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار بھی براہ راست عمران خان کو کال نہیں کر سکتا تھا، امریکن ماضی میں کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا ہماری خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے بات کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، امریکی اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ تھی وہ عمران خان کی پالیسی جس کے اوپر عالمی طاقتوں کو خارج تھی، عالمی طاقتیں جس کے اوپر پریشان تھیں۔ اب کس کو اس بات کا اندازہ نہیں، کس زیرو کو، کس زی شعور کو اس بات کا پتہ نہیں کہ رشیا یوکرین معاملے کے اوپر عمران خان کی خارجہ پالیسی، ایک منتخب حکومت کی خارجہ پالیسی کیا تھی، اسٹیبلشمنٹ کی خارجہ پالیسی کیا تھی، بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی اور یہ PDM مافیا کیا جاتا تھا، وہی ہے یہ سارے تانے بانے بنے گے۔ آج بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے عمران خان کے خلاف بغض نکالا اور بڑا نون لیگ کی تعریفیں کہ وہ سی پیک لانا چاہ رہے تھے اور پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیوں روکا اور عمران خان کو لے کر آئے۔ ایک مخصوص وہ جماعت اسلامی کی سوچ، ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی آج تک بھی ہوئی کہ سازش ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہی جناب وہی اسی قسم کی ان کی الائنمنٹ جو ہمیشہ سے نواز شریف، اسلامی جمہوری اتحاد، نو ستارے، اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ سارے معاملات آج بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں۔ لیکن نوجوان نسل ان تمام تر چیزوں کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے، اور ان الیکشن کے نتائج نے یہ بات بتا دی ہے کہ اب جناب آپ کی دال ہرگز نہیں گلنے والی۔ پاکستانی عوام کو پتہ چل گیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، اور PTI کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی یہ بات واضح ہوگی کہ وکلاء نے جو قیادت سنبھالی تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی 9 مئی کے بعد، اور ہم بھی کرتے رہے اس کی حمایت، عمران خان کا بھی یہی موقف تھا کہ وکلاء کو آگے لے کر آئیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے سیاسی لیڈرشپ کی جانب سے کہ اس طرح سے یہ پرفارم نہیں کر پائے، عوام خود ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیا کیا آپ نے، سیٹیں لے لی، سینٹر بن گئے،
قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اندر پہنچ گئے، پارٹی کے لیے عمران خان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اسد کیسر صاحب نے واضح کر دیا علی امین گنڈا پور وفاق سے اپنے روابط ختم کریں، اور کوئی مطالبہ نہیں مان رہا وفاق ان کا، اور ایک افسر بھی وزیر اعلیٰ کے کہنے پر نہیں لگا رہا، کوئی بقایا جات پر کے پی کے ایک پیش رفت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان بھی پر تول رہے ہیں خط لکھنے کے حوالے سے اپنے سینئر یعنی اپنے چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، اور اس قسم کی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی بغاوت کے اثرات ہیں۔ باغی ججوں کی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے 11، اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور قاضی صاحب کے درمیان بالواسطہ رابطے جاری ہیں کہ کس طرح سے اس سارے ماحول سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے۔ تاہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی اہم ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔